नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज का में मोहतरम तरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, KPK में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सारे इंतखाबात हो गए और काफ़ी सारे सेटबैक्स आए और अभी हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। हमें एक्सपर्ट ज्वाइन कर रही हैं, आरिफ यूसुफ साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं इनको वेलकम करता हूँ। आरिफ यूसुफ साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रही है मिस शुमैला राना, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। आरिफ साहब, आपसे प्रोग्राम शुरू करेंगे। ये क्या हुआ जी PTI के साथ? तरीन साहब, आपका शुक्रिया। बात इस तरह है कि थोड़ा बहुत जो मसला हमारा था, एक तो ये थी कि सबसे पहले शुक्रिया अदा करें KP गवर्नमेंट का, इमरान खान साहब का, कि एक अच्छे तरीके से एक शफाफ बल्दियाती इलेक्शन की जिम्मेदारी जो सूबाई हुकूमत की थी वो हम लोगों ने पूरी की है। पहले जिस तरह ये कह रहे थे दान लिया, अल्लाह का शुक्र है अभी नहीं कह रहे, चूंकि सीटें नहीं है और गवर्नमेंट ने कोई बीच में इंटरप्ट इनको नहीं किया जी। दूसरी बात है कि हमारे अपने ही हम लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त दी थी कि हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं एक्ट में, तो वो उसकी इजाजत नहीं दी गई। तो ऑनरेबल कोर्ट से हमने ये दरखास्त की कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए कि एक्ट, इसलिए कि शुरू में इसमें थोड़ी सी एक्ट में गलतियां हुई थी। उसमें ये हुआ था कि एक ही जगह 3 काउंसलर जो थे वो इलेक्ट होने थे, तो वो जब टिकट का जमाती बुनियाद पे हाई कोर्ट ने फैसला किया तो फिर वहां पे मसला बन गया कि टिकट किसको दिया जाए। तो उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे जिसकी हमें इजाजत नहीं मिली। अगर ये फिर उससे मसला ये बना कि 3 जब टिकट एक टिकट हम लोगों ने इश्यू करना था तो ज्यादा लोग, एक ही विलेज काउंसिल से ज्यादा लोग खड़े हो गए, तो मुकाबला जो था वो अपने ही बीच में आ गया। मतलब है कि नहीं, जो नहीं आरिफ साहब, ये वाला प्रॉब्लम तो सबके साथ होगा ना जी। नून लीग भी इसको फेस कर रही होगी, जमीयत उलमा इस्लाम भी इसको फेस कर रही होगी, पीपल पार्टी भी फेस कर रही होगी, ANP भी फेस कर रही होगी, जमात इस्लामी भी। आपकी बात बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं ये इसको ठीक कहूंगा इसलिए कि थोड़ी बहुत हमारी जो मैनेजमेंट थी वो सही तरह के तरीके से नहीं हो सकी, लेकिन हमारे पास तो उम्मीदवार ज्यादा थे। बाकी पार्टियों के पास तो एक उम्मीदवार था। हमारा जो मुकाबला था वो आपस में ही आ गया। एक विलेज काउंसिल में 4 लोग खड़े हो गए। मैनेजमेंट हमारी सही तरीके से टाइम थोड़ा सा हो नहीं सकी, उस वजह से मुकाबला PTI से मुकाबला आ गया। अब एक आदमी को जब टिकट मिला था तो वो बाकी जो 3 थे उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने फिर मेयर को भी सपोर्ट नहीं किया, उनके झंडे भी नहीं लगाए, उन्होंने अपने जो निशान मिले थे वो लगा दिए। तो वो उस वजह से मुकाबला जो है आपस में इस वक्त भी अल्लाह का शुक्र है, अगर एक उम्मीदवार खड़ा होता है कहीं भी आप, इंशाल्लाह PTI अब भी वही जीतेगी। अभी भी उनकी पहले से ज्यादा पोजीशन है, लेकिन आपस में मुकाबला ना आए। तो इसमें हमारा यही है कि आगे इसमें अमेंडमेंट करें एक्ट में कि दोबारा ऐसी जो गलती है वो ना हो दोबारा जी। नहीं, वो अमेंडमेंट में तो आप कह रहे हैं ना कि जी सुप्रीम कोर्ट ने आपकी अपील जो है ना जी वो नहीं सुनी और वो उसी पे ही जो पुराने तरीक़ाकार है उसी पे ही इलेक्शन हो रहे हैं। तो अभी आप जो सेकंड फेज़ में आएगा तो उसमें आप फिर वही प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, और जब आपके नेशनल इलेक्शन आएंगे उसमें भी आपका यही कैंडिडेट होगा हाल के एक हल्के में 2 कैंडिडेट MPA के खड़े हो जाएंगे, MNA के खड़े हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि जी हमसे तो वो मैनेजमेंट नहीं हो सकी इसलिए हम हार गए जी। नहीं, ऐसी तरीन सा बात नहीं है। एक तो आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, दूसरी ऐसी कोई बात नहीं है। इस दफा जैसा हमने कहा था, मैंने आपको कहा है कि जो इसमें 3 जो थे वो काउंसलर थे, उसके साथ एक फीमेल थी और 7 लेबर वाले थे, तो वो तो एक था। उसमें देखें कि अच्छी पोजीशन आई है। जो आजाद इसमें ज्यादा आए हैं वो भी हमारे ही आए हैं, वो और किसी के नहीं आए। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा हमारा जो गलती हुई है वो हमारी, हम लोगों ने देखें जी PTI ने KP में बड़े जबरदस्त काम किए, लेकिन हमारी जो इंफॉर्मेशन जो रीजन था या डिस्ट्रिक्ट था या हमारे जो सूबाई हुकूमत, उसके जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, वो जो हम लोगों ने अच्छे काम किए थे अवाम को, उन्होंने जिस तरह और गवर्नमेंट लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के अखबारों में इश्तिहारात दे के करते थे, उस तरह हम लोगों ने नहीं किया। अवाम तक हमारे अच्छे काम नहीं पहुंच सके। ये हम लोगों की इंफॉर्मेशन जो सच्ची थी उसकी गलती है। आरिफ साहब, ये कैसे हो सकता है? आपने हेल्थ कार्ड दिया, आप उसको टीवी पे ना चलाएं, अखबार में इश्तिहार ना दें, उसके बड़े बड़े बैनर्स, हैंगर, बोर्डिंग, होल्डिंग बोर्ड ना लगाएं, लेकिन वो एक घर में तो हेल्थ कार्ड पहुंच गया जी, उसको तो पता हो गया। जिस इलाके में आपने मोटरवे बनवा दिया, हाईवे बनवा दी, जिसमें हॉस्पिटल बनवा दिया, जिसमें यूनिवर्सिटी बनवा दी, तो उसको आपने पब्लिसाइज किस लिए करना है जी? वो तो लोगों को घर घर पता लग गया कि जी हमारे घर में ये सहूलत गवर्नमेंट दे रही है।
اخبار کے اشتہار سے ان کو پتہ لگنا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں جو ہے نا یہ گھر کے سامنے روڈ بن گئی ہے یا گلی بن گئی ہے. ترین صاحب پھر میں آپ کی آواز کلیئر, مجھے ڈبل ڈبل آواز آ رہی ہے. اچھا. میں اس میں یہ کہوں گا ہمارے جو زیادہ تر کام تھے, اب ہم لوگوں نے مسجدیں میں سولر جو پینلز لگائے ہیں, جو سود کے خلاف ہماری قانون سازی ہوئی ہے, جو یہ ویمن پولیس اسٹیشن بنائے ہیں, 11 22 کی ہے, گاڑیوں کی رجسٹریشن فری کی ہے, جو ٹیکس جمع ہوگا WHSP کی ہے, اور جو بڑی باتیں ہیں وہ عوام تک ہم لوگ ہم کسی غلطی ہے ہماری کہ ہم پہنچا نہیں سکے. ہم نے بڑے اچھے کام کیے. ایک تو یہ ہماری غلطی تھی, دوسرا ایک یہ تھا کہ ہم نے اپنے ورکرز کو زیادہ تر کانفیڈنس میں نہیں لیا. اس لیے ٹکٹ دیتے وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ ورکرز کو کانفیڈنس میں لے کے ان کو ٹکٹ دیا جاتا. یہ کانفیڈنس میں لے کے دیا جاتا تو انشاءاللہ ایسی پوزیشن نہ ہوتی. لیکن اس کے بعد بھی میں کہوں گا کہ اگر یہ امینڈمنٹ ہو جاتی, اس میں ہو جاتی, تو مجھے امید ہے کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی بڑی سٹرانگ ہے کے پی میں, اور یہاں پہ انشاءاللہ الیکشن آپ دیکھیں گے, خود دیکھ لیں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ جہاں پہ اگر ہارے بھی ہیں, اب آپ نوشہرہ کا رزلٹ لے لیں, وہاں پہ میرے خیال میں 200 کے 250 کے ووٹس ہیں وہاں پہ ہارے ہیں. تو اس کو میں ہار نہیں کہوں گا. کاؤنٹنگ اگر دوبارہ ہوتی ہے تو اس میں ہمارے جو پشاور میں ہوا ہے اس میں جو ہمارے ووٹ ضائع کیے گئے ہیں وہ میرے خیال میں 8-10 ہزار سے زیادہ ووٹ اس میں ضائع کیے گئے ہیں. تو میں خیر اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ دھاندلی ہوئی ہے, جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا ہے. لیکن اس میں تھوڑا بہت جو ایشو تھا مہنگائی کا بھی تھا. لیکن ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ آیا ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں میں مقابلہ آ گیا ہے. اس میں اگر آپ پشاور میں دیکھیں تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, آپس میں سارے لڑ رہے تھے. تو وہ ایک ولیج کونسل میں 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو سب سے مسئلہ ہمارا اپنا آیا. جی ٹھیک ہے. میں مس چمیلا رانا آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ذرا ریکویسٹ کروں گا پروڈیوسر صاحب کو, ذرا مریم صاحبہ نے آج کورٹس کے باہر کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں جی, بیان دیا ہے. میں ذرا ریکویسٹ کروں گا پروڈیوسر وہ ذرا چلا دیں, پھر ہم آپ کی طرف میم چمیلا. کے پی میں اپنے گھر میں اتنی شرمناک اور بدترین شکست, عمران خان کو یہ چاہیے, ابھی بھی موقع ہے. اس کے بعد شاید ان کے لیے بہت برا وقت آنے والا ہے. ابھی بھی موقع ہے, عوام کی جان چھوڑ دیں, خدا حافظ کرے اور کہیں کہ میں ناکام ہو گیا, مجھ سے یہ ملک اب نہیں چل رہا. پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ رسوائی کا ایک سمبل ہے. جن کو اور کہیں سے ٹکٹ نہیں ملے گی اور وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر جب عوام میں جائیں گے, تو میرا ایک مشورہ ہے ان کو, اور وہ یہ ہے کہ ہیلمٹ پہن کے جائیں عوام میں, کیونکہ عوام غصے میں بھری بیٹھی ہے. جو آپ نے عوام کے ساتھ پچھلے 4 سال میں کیا ہے, مہنگائی میں ان کو پیس کے رکھ دیا ہے. قہر ہے اللہ تعالیٰ کا, کوئی خوف ہے خدا کا, مطلب آپ نے لوگوں کی زندگیاں عذاب کر دی. فواد چودھری صاحب کا بھی ذرا پروڈیوسر چلا دیجیے گا, پھر میم چمیلا کی طرف ہم جائیں گے. کا ابھرنا یا جمعیت, اس سے تو پاکستان الٹیمیٹلی نیچے جائے گا. بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک ایسی سیاسی جماعت جو ہے وہاں پر ایک نوٹس ہوئی ہے جس کو اصولی طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک ریٹروگریسو سوسائٹی کی علامت ہے, اور اس چیز کی علامت ہے کہ پاکستان میں سب کچھ صحیح نہیں ہے. اور ایک سوسائٹی میں اگر ایک ایسے لوگوں کو اقتدار ملتا ہے جو کہ خواتین کے حقوق کے خلاف ہیں, مذہبی طور کے اوپر متشدد پالیسیز کے حامی ہیں, ان کو اقتدار ملنا کسی بھی سوسائٹی کے لیے کوئی حوصلہ کن بات تو نہیں ہے. اور فضل الرحمان صاحب کا جو اقتدار میں آنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی کے پی میں اپنے گھر میں اتنی شرمناک. جی مس چمیلا رانا, آپ کے پی کے الیکشن کو جو ابھی یہ لوکل باڈیز کے ہوئے ہیں, اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے, اس کے اندر 2 باتیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس سلیکٹڈ حکومت سے اتنی پریشان ہو چکی ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی, ہم نے ماضی کی آپ تاریخ اٹھائیں تو جتنے بھی ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں وہ حکومت کے ہوتے ہیں. مطلب جو جس کی حکومت ہوتی ہے لوگ اسی کو ووٹ دیتے ہیں یا وہ جیت جاتے ہیں. لیکن اس حکومت کے خلاف لوگوں نے ریفرینڈم دیا ہے, لوگوں نے اس مہنگائی کے خلاف ان کے وہ ہوپ, جو ہائی ہوپس انہوں نے دلوائی تھی عوام کو, عوام نے اس کا فیصلہ دیا ہے کہ آپ لوگ پاکستانی قوم کو مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے. آپ نے نوکریوں کے وعدے کیے, آپ اس سے مکر گئے. آپ نے گھروں کے وعدے کیے, آپ نے ان پورا نہیں کیا. آپ نے پاکستان کو پیرس سے بھی آگے
بنانے کا عزم کیا لیکن آپ سے کچھ بن نہیں پڑا. آپ نے آتی ہی سلیکٹڈ میں کیا کیا, نالائق حکومت نے آٹا غائب کر دیا, چینی غائب کر دی, ادویات مہنگی کر دی, لوگوں کا جینا جو ہے وہ محال کر دیا. یہ ان کی جو مین انکمپٹنسی ان کی جو تھی وہ ظاہر ہو گئی. ان سے معیشت کنٹرول نہیں ہو سکی, معیشت کا پہیہ جام ہو گیا, اور یہ لوگ چلے تھے ایک پاکستان میں نیا پاکستان بنانے کے لیے. تو پاکستان کی عوام نے جو ضمنی الیکشنز میں اور جو بلدیاتی الیکشن KPK میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ لوگ تبدیلی کو نہیں چاہتے, وہ پاکستان پرانا پاکستان چاہتے ہیں, لیکن وہ پاکستان مستحکم پاکستان چاہتے ہیں جو میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کر رہا تھا, وہ والا پاکستان وہ لوگ چاہتے ہیں. وہ یہ پاکستان نہیں چاہتے کہ جس میں نہ تو غریب کا جینا دوبھر کر دیا ہو اور غریب کا بھرم توڑ کے رکھ دیا ہو, اور مہنگائی, ظلم, لا قانونیت, اور یہاں پہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا CTD نے دن دہاڑے جو ہے وہ معصوم بچوں کو کے والدین کو بچوں کے سامنے قتل کر دیا. آپ نے دیکھا یہاں پہ پچھلے دنوں ایک سری لنکن جو مینیجر تھا اس کے ساتھ کیا ہوا. اسی طرح اور بھی اس طرح کے مزید واقعات ہیں. میم KPK میں آپ جتنے بھی ایشوز گنوا رہی ہیں یہ ویلڈ ایشوز ہیں, لیکن KPK کی جب ہم بلدیاتی الیکشن دیکھتے ہیں تو اس میں نون لیگ کدھر سٹینڈ کرتی ہے, جو کہتی ہے جی کہ میں وفاق کی علامت ہوں. اور یہ اگر جو مولانا صاحب کا جو ریزلٹ ہے یہ اگر پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو یہی محال اگر وہ پنجاب میں بھی مولانا کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرے گی نون لیگ؟ دیکھیں, نون لیگ نے تو اپنی سیاست جو ہے وہ کرنی ہے, اور نون لیگ نے ایک وفاق کی علامت ہے, اس میں تو دوسری کوئی رائے ہی نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ نون لیگ کی بات آپ کرتے ہیں, جن لوگوں نے یہاں 10 سال سے حکومت چلا رہے ہیں, جنہوں نے یہاں پہ بہت بڑے منصوبوں کے اعلانات کیے تھے, ان کے اپنے ہوم جو گراؤنڈ ہے اس میں لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. انہوں نے پشاور کے عوام نے یہ ووٹ دے کر مولانا کو یہ ثابت کر دیا ہے انہوں نے کہ یہاں پہ کسی بھی سلیکٹڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہاں پہ نالائق کی گنجائش نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون نے بھی سیٹیں لی ہیں, کتنی سیٹیں لی ہیں مسلم لیگ نون نے؟ ہیلو جی مس شمیلہ, کتنی سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کی؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی مسلم لیگ نون نے کتنی سیٹیں لی ہیں جی ٹوٹل؟ ہیلو جی ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ مس شمیلہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جی مس شمیلہ میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا یوسف صاحب آپ کی طرف یہ تو بڑا جب تک ہم مس شمیلہ کا لائن کا جو وائس کا ایشو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں. عارف صاحب میری آواز کلیئر آ رہی ہے ابھی آپ کو؟ جی آ رہی ہے, لیکن ڈبل آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا آپ میری آواز آ رہی ہے. اچھا یہ جو KPK کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, اس میں پیپلز پارٹی نے بھی کیا, ANP نے بھی کیا, تو یہ JUI فیک کو اتنی سیٹیں ملنا یہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ نون نے کتنی سیٹیں لی ہیں؟ جی کوشچن کیا تھا؟ جی وہ نون نے یہاں پہ نون نے KP میں 3 سیٹیں لی ہیں. جی وہ میں ذرا انہوں نے کنفرم کرنا چاہ رہا تھا ان سے. اللہ ان کو اچھا کرے, یہ ایک روٹین کے سینٹنسز بول رہے ہیں. اچھا آپ ابھی بتائیں نا, مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں, مسلم لیگ نون نے وہاں زیادہ سیٹیں لینی چاہیے تھیں کیونکہ ان کا وہاں پہ ورک زیادہ ہے اور وہ اپنے آپ کو وفاق کی علامت جماعت کہتے ہیں, اور وہاں پہ جماعت اسلامی بڑی سٹرانگ ہے KPK میں, اور ANP بڑی سٹرانگ ہے, اور وہ ANP کو بھی کچھ نہیں ملا وہاں پہ, اور جماعت اسلامی کو بھی. میئر کی سیٹ جو ہے, ہیلو جی آپ کے درمیان میں آواز کٹ رہی تھی, تھوڑا سا شور بہت زیادہ ہو رہا ہے. جی 3 میئر کی سیٹ جو ہے وہ لی ہے ہم نے. ہیلو جی میم آ رہی ہے آواز آپ کی, آپ کنٹینیو کریں. اوکے, ہم
3 सीट ली हैं। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये तो बताएं कि KPK की जो 10 साल आप लोगों ने उनकी खिदमत की है, उन्होंने आप लोगों को क्यों रिजेक्ट किया है? हमारी तो पेशावर में, हमारी KPK में तो हुकूमत नहीं थी, आप लोगों ने तो वहाँ पे बिलियन सुनामी ट्रीज है वो भी लगाने की कोशिश की, जो कि वो आपका मंसूबा नाकाम हुआ। आपने वहाँ पे मेट्रो ट्रेन की तरह आपने वहाँ पे मंसूबा लगाने की कोशिश की, खड्डे निकाले, आपसे खड्डे तो पूरे नहीं हुए। आप लोगों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया और उंगलियां आप लोग नून लीग पे उठा रहे हैं। नून लीग ने तमाम जितनी देखें मुस्लिम लीग नून का जो एक वफाक की अलामत समझी जाती है, वो अगर ये कहे कि जी KPK खान का घर था, वो घर से हार गया, इसका मतलब है कि जी आपका KPK से कोई ख़ास इतना लिंक नहीं है, सिवाय हरिपुर के आप कहीं पूरे KPK में कहीं कोई आपकी सीटें। हमारा KPK में लिंक है, तो हमने भी तो सीटें जीती हैं। हमारे 3 मेयर नहीं बने, हमारे 3 मेयर इलेक्टेड नहीं हुए। नहीं मेयर मैम टोटल 5 थे KPK के, जो फर्स्ट फेज में हुआ था उस 5 में से आपका एक मेयर भी नहीं बना, PTI का भी कोई मेयर नहीं बना, वो तहसील उसमें बने हैं ना मैम, तहसील चेयरमैन बने हैं जी। जो 5 जो चेयरमैन के जो सीट्स थी, जो बड़ी तहसील थी, उसमें जो वो पेशावर की जैसे है, जैसे बन्नू का है, तो इसमें 3 मेयर बने हैं जी जमीयत उलमा इस्लाम के जी। मेरी बात सुने जी, तहसील लेवल है या आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट डिवीजन या आपकी जिले की सतह पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, हम आपको टोटल निचोड़ निकाल के दे रहे हैं कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया हुआ है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, नहीं वो तो मान गया ना मैम, इसको तो हम एग्री कर रहे हैं। तो KPK में 10 साल से हुकूमत नहीं की ना हमारी। मैम आपकी बात को तो हम एडमिट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जी KPK में PTI को रिजेक्ट कर दिया गया है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जी 2023 के इलेक्शन में आप KPK में क्या करेगी मुस्लिम लीग नून? देखें, मुस्लिम लीग नून 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला इस अखाड़े में, सियासी अखाड़े में हम लोग उतरेंगे और उसके बाद हमारा सिंध, बलोचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान में इंशाल्लाह ताला हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। नहीं मौलाना, जितना स्ट्रांग हो जाएगा, ये देखें ये बल्दियाती नेटवर्क जो है मैम, आप सियासत को RTS सिस्टम नहीं बैठेगा, और आपको पहले भी मालूम है कि RTS सिस्टम और जो भी चीजें हैं आप समझ रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह। उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून को हरवाया गया था, मुस्लिम लीग नून हारी नहीं है। अच्छा, अभी ये जो मैम ये जो KPK के इलेक्शन हुआ, इसमें तो धांधली नहीं हुई? थोड़ा आप आवाज थोड़ा आहिस्ता बोले, मुझे समझ नहीं अपने मैं कह रही ये KPK के जो अभी जो इलेक्शन हुए हैं लोकल बॉडीज के, इसमें तो धांधली नहीं हुई। नहीं, मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तमाम सूबों से वोट लेगी इंशाल्लाह ताला और हुकूमत बनाएगी। और दूसरी बात ये है कि अवाम का जो एक माइंड सेट आप लोगों ने बनाया था ना, वो उससे अब वो हट गए हैं। अब उनको पता चल गया हुआ है कि पाकिस्तान में तब्दीली है, पाकिस्तान में ये जो जाली तब्दीली का नारा लगाकर आए थे, ये जाली तब्दीली है। मैम मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कहा जी ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए इसमें धांधली हुई है, हुकूमत ने धांधली की है? हेलो जी, मैंने कहा जी ये हुकूमत ने धांधली की है इस इलेक्शन में? देखिए, उनको पता है कि अगर वो धांधली करते तो उनका अंजाम सियालकोट इलेक्शन की तरह होना था। अगर उनको पता चल चुका है कि अवाम अब उनकी ये धुंध और धोस के अंदर अब आने वाले नहीं है, अब तो इन लोगों ने अपना फ्री एंड फेयर वो जो हक राय दे इस्तेमाल किया है ना, तो इसलिए इन लोगों को उन्होंने पीछे कर दिया है। यानी कि अभी इस हुकूमत की जेर निगरानी ये जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो कराए हैं, उसमें आप कह रही हैं कि जी कोई धांधली नहीं हुई? मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अवाम ने जो हमारा 2023 वाला इलेक्शन होगा उसमें भरपूर नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नून की हर सूबे से होगी और इंशाल्लाह ताला अच्छी तादाद में हमें वोट मिलेंगे और हम कौमी हुकूमत बनाने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। अगर हमारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हुई, धुंध ना हुई, धांधली ना हुई, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये अवाम
نواز شریف کو چوز کریں گے. اور اچھا یہ المیہ ہے میم، یہ المیہ ہے ہمارا کہ جہاں ہم جیت جاتے ہیں وہاں ہم کہتے ہیں کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی، جہاں ہم ہار جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں ہم دھاندلی ہوئی ہے. بات سنیے، فضل الرحمان کو، اگر مولانا فضل الرحمان کو کی جیت ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اپوزیشن کی جیت ہے. دھاندلی نہیں ہوئی تب بھی جیت ہوئی ہے. ہیلو جی مولانا فضل الرحمان نے اچھا کم بیک کیا ہے اور ان کی جیت ہوئی ہے تو یہ اپوزیشن کی جیت ہے، یہ عام انسان کی جیت ہے. اور ہم نہیں اس پہ- میم، یہی کم بیک مسلم لیگ نون بھی کر سکتی تھی نا وہاں پہ. بالکل کر سکتی تھی اور کرے گی بھی، کیوں نہیں کرے گی. مسلم لیگ نون، آپ نے پچھلے دنوں آپ نے ضمنی الیکشن، وہ جو ہمارے ایم پی اے صاحب کا الیکشن تھا، آپ نے وہ دیکھا نہیں تو اس میں انہوں نے فتح حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی. تو کبھی کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کو کامیابی ملتی ہے، مولانا فضل الرحمان کو ملتی ہے، تو سٹینڈ تو یہ ایک ہی ہے، ایک ہی مقصد کے لیے کہ پاکستان میں جو جعلی حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو. تو وہ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے. میں ذرا عارف یوسف صاحب سے، عارف یوسف صاحب یہ میں آپ سے کویشچن پوچھ رہا تھا کہ جی یہاں پہ جو اے این پی بھی ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنا ووٹ مل جانا کہ جی 5,45,000 ووٹ ان کو ملا ہے جے یو آئی کو، اور آپ کو ملا ہے کوئی 2,36,000 ووٹ. تو ووٹ بھی آپ کا کم ہے. اگر آپ کے کینڈیڈیٹس کا ایشو تھا، جو آپ کی مینجمنٹ کا ایشو تھا، جہاں کی غلطیاں ہوئیں، تو وہ ان کو اتنا ووٹ مل گیا، اور مسلم لیگ نون کو 74,000 ووٹ ملا ہے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن میری شمائلہ بہن سے ایک ریکویسٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ صرف پارٹی کے لیے آتے ہیں تو اپنے آپ کو صحیح یا ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں پہ غلط الزامات لگاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری، یہ نون بڑی اچھی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، تو ان کو چاہیے کہ اگر ٹی وی میں کسی کو بھجوائیں تو ان کو تھوڑا سا سمجھا کے بھجوایا کریں. ان کا بالکل نالج نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں. ان کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے. اب میری بہن نے کہا کہ بی آر ٹی کا انہوں نے ذکر کیا. بی آر ٹی پاکستان کی سب سے، جو پی پی میں آپ ریکارڈ اٹھا کے یہاں پہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے دیکھیں، 2 لاکھ مسافر اس میں ڈیلی سفر کر رہے ہیں پاکستان میں سب سے، اور یہ خود کوئی سبسڈی نہیں دے رہے. سر یہ آپ کی معذرت میں آپ کی آواز میں میری بات سنیں. آپ نے جس منصوبے کا ذکر کیا ہے نا، اس منصوبے کو ہم نے اپوزیشن نے کہہ کر، آپ سے تو 1.5 سال سے اس کے کھڈے پورے نہیں ہوئے تھے. آپ بات کرتے ہیں کہ کسی کو نالج نہیں ہے، آپ کسی کی آپ کمپیٹنسی کو چیلنج کرتے ہیں. آپ کو خود آپ کی حکومت نالائق ہے اور سلیکٹڈ ہے. آپ میرے لیے بڑے معزز ہیں. اچھا میری بہن مجھے آپ بتائیں، اچھا میری چھوٹی سی ایک بتا دیں، ابھی آپ آئی ہیں ٹی وی پہ انٹرویو دینے کے لیے نا کے پی کے بارے میں، آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اگر ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو یہ ہمارا حق ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو سنیں، ہمارا حق ہے کہ ہم پازیٹیو جو ہے وہ کریٹیسائز کریں، کیونکہ وی آر ان دا اپوزیشن رائٹ ناؤ. ہمارا کام ہے. اچھا میری بہن مجھے ایک آپ میری ایک کوشچن، آپ میری بہن آپ آئی ہیں ٹی وی پہ، آپ بات کر رہی ہیں، میری آپ ذرا سا آپ بولیں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. شمائلہ صاحب ان کو بذرا بات ان کی سن لینا جی، پھر آپ رسپانس کیجیے گا. اچھا میں ایک چھوٹا سا اپنی بہن سے میں ایک بات چھوٹی سی میں ایک چھوٹی سی ان سے بات پوچھتا ہوں کہ یہ ٹی وی پہ آئی ہیں، یہ کے پی کے بارے میں آج بات ہو رہی ہے، کے پی کے بارے میں، الیکشن کے بارے میں. ان سے پوچھیں کہ ہمارے جو ولیج کونسل ہے ان کے ممبر کتنے ہیں، ان سے صرف اتنا پوچھیں. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، جی آواز آ رہی ہے. ہاں ان سے پوچھیں کہ ہمارے ممبر کتنے ہیں اور اس میں کتنے ووٹرز ہیں، جو جنرل کونسل کتنے ہیں فیمل کی، ان کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، یا ٹی وی پہ یہ ویسے ہی آ گئی ہیں. ہیلو اچھا یہ تو ہمارے سب یہ اس کو ہو گیا. چلیں آپ پرسنل ہم ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں. تو میرا وہ جو کوشچن مولانا فضل الرحمان صاحب والا ہے جی، ان کا ووٹ بینک آپ نے کہاں پہ 3-3.5 سال اس حکومت کے ٹینیور میں آپ نے بڑا اچھا پرفارم کیا بقول گورنمنٹ کے کہ جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. اس سے پچھلے 5 سال بھی کے پی کے میں آپ کی حکومت رہی ہے. تو مولانا فضل الرحمان کا نام تو کہیں نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ وہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح کی
جو پارٹیاں ہیں, مذہبی پارٹیاں ہیں, وہ جو عورت کے اقتدار کے خلاف ہیں, جو متشدد ہیں, ان کو نہیں آنا چاہیے تھا اقتدار پہ, تو یہ کیسے لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو خود دیکھی ہوگی جس میں ہمارے انہی کے مولانا صاحب کے ایک جو سینئر لوگ ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 20 کروڑ روپے لگا دیے. وہ تو پشاور کی میئر کی سیٹ کے لیے کہہ رہے ہیں نا جی, صرف ایک سیٹ کی بات ہو رہی ہے نا, وہ تو ابھی ہر سیٹ پہ تو 20 کروڑ نہیں لگائے ہوں گے نا انہوں نے. ایک بات بالکل ٹھیک ہے. دوسرا جو میں نے کہا جی ہم لوگوں نے مانا ہے کہ ایک تھوڑی بہت مہنگائی کا اوشی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے امینڈمنٹ کے لیے کہا تھا جو نہیں ہوئی, اور جس کی وجہ سے ہمارے اپنے ایک دوسرے کے مقابلہ آ گیا. اب جس کو ٹکٹ نہیں ملیا اس نے میئر یا جو تحصیل کا جو امیدوار تھا انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ صرف ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے میں آپ کو واضح طریقے سے سیریس میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی ابھی بھی ہمارے یہاں پہ بالکل یہاں پہ برتری ہے. جتنے ہمارے انشاءاللہ ایم پی ایز ایم این ایز جو آئے ہیں, پہلے بھی آپ نے دیکھا اے پی سے زیادہ تھے اور اس دفعہ بھی پہلے سے انشاءاللہ بہتر ہوں گے. اور یہ تھوڑی سی ہماری مینجمنٹ کی غلطی, ہم نے جو ورکرز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا, جو ہماری اپنی تھوڑی سی جو غلطیاں ہوئی تھیں ان کو انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے. اور اگلی دفعہ جس طرح عارف صاحب یہ تو بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ بتایا ہے کہ وہ ڈاکٹر آپریٹ کر رہا تھا, اس نے کہا جی تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میری مینجمنٹ کی, جو بندہ بس مر گیا بس, اور کچھ نہیں ہوا جی. نقصان ہوا ہے نا, آپ نے خود ہی دیکھ لیا جو ہماری جو ورکرز کو نہیں دیکھیں عارف صاحب, شوکت یوسف زئی کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. تو مہنگائی سے ووٹ آپ کو نہیں دیا تو وہ مولانا کو دینے کی کیا لاجک تھی؟ وہاں پہ اے این پی تھی, وہاں پہ مسلم لیگ نون تھی, وہاں سے جماعت اسلامی ہے, اتنے سارے, مطلب جے یو آئی کی ایک سیٹ ہے وہاں پہ, اے این پی نے 7 سیٹیں لے لی ہیں جی وہاں پہ. انہوں نے تو یہی جو دیکھیں جو ایک مہنگائی کا ایشو ہے وہ تو ہے, آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں, ہم لوگ بھی کہتے ہیں, وہ انٹرنیشنل ایک پرابلم ہے جو چل رہی ہے پوری دنیا میں. یہ نہیں ہے کہ دیٹ از ان اونلی پشاور یا فلانا, یہ پوری دنیا میں ایک ایشو شر ہے جو آگے چلے گا. جو مہنگائی کا سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ انشاءاللہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے, پیٹرول سب کچھ جو کم ہوگا, یہ ایک ہے. لیکن اس چیز سے فائدہ اپوزیشن نے لیا ہے, مطلب انہوں نے ایک رولا ڈالا کہ مہنگائی نہیں عارف صاحب اپوزیشن میں تو 6 جماعتیں ہیں نا, عارف صاحب اپوزیشن میں تو 6 جماعتیں ہیں نا, تو 6 جماعتیں تو 1 نمبر پہ کھڑی ہوئی ہیں, اور ایک جماعت جو ہے نا جی وہ 9 نمبر پہ پہنچ گئی ہوئی ہے. اس کی کوئی وجہ مجھے بتائیں نا ٹیکنیکلی. دیکھیں نون تو کے پی میں بہت کم ہے, جو شروع سے نہیں ہے. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا اتنا جماعت اسلامی بڑی اچھی جماعت ہے, لیکن اس کا بھی یہاں پہ اتنا انٹرفیئر ہے, اتنا ورکر نہیں ہے. جو جے یو آئی کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا انہوں نے ورکر بھی ان کا ہے, انہوں نے ایک محنت بھی کی ہے جس کی وجہ سے, اور دوسرا انہوں نے ہماری غلطیوں کو جو ہماری جو یا مہنگائی کو انہوں نے اٹھایا جس کی وجہ سے یہ آگے بات گئی ہے. ورنہ اگر یہ تھوڑی اور کیا ایشو ہے, خان صاحب پہ کوئی اور الزام ہے, آپ خود یہ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی ہے جو ہماری گورنمنٹ پہ کسی کے اوپر کوئی بھی آپ انگلی اٹھا سکیں, کہیں کرپشن کسی کے اوپر الزام لگا سکیں. انہوں نے صرف ایک مہنگائی کا اللہ گلا ڈال کے شور ڈال کے اور الیکشن انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے. ورنہ اور کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کوئی اور الزام نہیں ہے, نہ یہ صرف کسی کے اوپر کرپشن کا. آپ ہمارے میں یہاں پہ بولنا چاہوں گی, میں بات کرنا چاہوں گی, آپ مکمل کر لیں. جی 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 میں کہنا چاہ رہا ہوں, ہم میں آتے ہیں, آپ بالکل میری بہن, آپ بولیں جتنا بول سکتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے ابھی جو چیف منسٹر ہیں پہلے تھے, کسی کے اوپر ہمارے کسی منسٹر کے اوپر کے پی میں کوئی کرپشن کا ابھی تک الزام آیا ہو, اگر آیا ہو تو یہ بتائیں. نہیں وہ آپ کے کرپشن کا بھی کوئی الزام نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر, اور آپ نے پروجیکٹ بھی بہت اچھے اچھے چلائے ہیں. لوگ ووٹ مسلم اس کو پی ٹی آئی کو نہیں دیتے, ووٹ مولانا کو دیتے ہیں. نہیں, میں نے آپ کو کہا کہ پی ٹی آئی کی اگر میں آپ کو صحیح سچویشن, چلے میں آپ کا صرف پشاور میں ایک ہمارا ولیج کونسل ہے, آپ 75 جو ولیج کونسل ہے اس کو اسی کو لے لیں. یہاں پہ صرف ایک جو ہمارا ولیج کونسل کا جو ناظم تھا, وہاں پہ 4 لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے کھڑے ہو گئے. صرف وہ یہ تھا کہ ایک کو ٹکٹ نہیں ملا, دوسرے نے, اور ایک ٹائم بڑا شارٹ ہمیں ملا تھا, آخری ٹائم تک یہ تھا کہ یہ ہو جائے گا کہ ہم. ارے سب جتنے بھی ایکسکیوزز آپ کے پاس ہیں نا جی, جتنے بھی لاجک دلیلیں دے رہے ہیں, یہ سب کے لیے ٹائم کم تھا, سب کے لیے کم تھا. جے یو آئی فے کے لیے بھی کم تھا, اس کا انفراسٹرکچر اتنا بڑا نہیں ہے. وہ کلیم نہیں کرتا کہ جی میرے پاس ٹیم بڑی اچھی ہے, میں ایکسپرٹ ہوں, میں یہ کر لوں گا. اس نے کوئی ہیلتھ کارڈ نہیں ایشو کیا ہوا, اس نے کوئی موٹر وے پروجیکٹ نہیں چلائے ہوئے, وہ کوئی 10 سال سے اقتدار میں نہیں تھا. اس کو ووٹ پڑ گیا جی, آپ سے ڈبل ووٹ پڑ گیا اس کو.
ٹھیک، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے مثال کے طور پہ 1000 ووٹ ہیں، 250 ووٹ لے لیا، وہ ہم ہار گئے، اور جس نے 300 ووٹ لیا، ہمارے 1000 ووٹ وہیں پہ انٹیکٹ ہیں، لیکن جس نے 300 ووٹ لے لیا وہ ہم سے جیت گیا۔ عارف صاحب یہ اگر آپ 2013 کی بات کرتے نا، جب آپ پہلی دفعہ اقتدار میں آ رہے تھے، اس وقت آپ کی یہ لاجک سمجھ میں آتی تھی کہ آپ پہلی دفعہ اقتدار میں آ رہے ہیں، آپ کو یہ سیاست کی جو گمبھیرتا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی تو آپ کو مطلب 8-9 سال ہو گئے ہیں جس سیاست میں دھکے کھاتے ہوئے، تو یہ بلدیاتی الیکشن کا ٹائم شیڈول سارا کچھ آ گیا، تو آپ کو اس کو مینیج کرنا چاہیے تھا کہ بنسبت کے بعد میں وہ ڈاکٹر سے بندہ مر جائے تو وہ کہیں گے جی بس یہ تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہوئی ہے، اس لیے ہم اگلا جو آپریشن ہوگا وہ ٹھیک کریں گے۔ میں ذرا شمیلہ صاحب کو پروگرام میں جی میں ذرا شمیلہ صاحب کو جی شمیلہ رانا صاحب جی آپ کمنٹ کر رہے ہیں جی۔ سر پہلے تو میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے یہاں پہ کیونکہ یہ اسپیسیفک کر رہے ہیں شاید کے پی کے کی بات، جی جی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کر پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو ایشو یہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں جو چینی کا سکینڈل تھا، جو ادویات کا سکینڈل تھا، جو معلم جبہ کا سکینڈل تھا، جو بی آر ٹی کا سکینڈل تھا، جو خٹک صاحب کے اوپر ایشوز تھے، اور نیب میں بھی ان کی طرف آنکھیں بند کر رہی تھی یہ، اور ان کی رپورٹس جو تھیں وہ بھی منظر عام پہ نہیں آئیں، اور وہ کیا انہی کے دور کے وہ معاملات ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہم حاجی بھی رہے اور ہم پیچھے سے کرپشن بھی کرتے رہے لیکن ہمارے پہ کوئی انگلی نہ اٹھے۔ تو ان کے یہ جو سکینڈلز ہیں، یہ جو ایشوز ہیں، یہ میں نے تو نہیں، یہ تو منظر عام پہ، ٹی وی پہ، اخبارات پہ، سوشل میڈیا پہ چلتے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کرپشن، اور اس میں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں بڑی ہے کہ نہیں بڑی، تو آپ یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے ان کا پول آپ چیک کیا کریں۔ پچھلے دنوں فیٹف نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو شرح مہنگائی اور پاکستان میں کرپشن کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، تو وہ انہی کے دور میں اضافہ ہوا ہے نا۔ آپ یہ فیٹف کی اسٹیٹمنٹ ہے مس شمیلہ، کرنے کے لیے آپ لوگوں کو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ ان کو نالج ہے یا نہیں ہے، آپ اپنی جماعت کے یہ معاملات کو تو مس شمیلہ یہ فیٹف کی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، ایف اے ٹی ایف کی اسٹیٹمنٹ تھی کرپشن بڑھ گئی ہے۔ فیٹف نے نہیں فیٹف نے تو گرے لسٹ میں ڈالا تھا نا پاکستان کو۔ وہ کب ڈالا تھا میم؟ جی جی سر آپ کو نہیں پتا پاکستان گرے لسٹ میں تھا؟ کب کیا ہے؟ نہیں 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد کیا ہے یا پہلے کیا ہوا تھا؟ بعد کی بات کر رہے ہیں سر، یہ پچھلے 6 مہینے پہلے کی، 6 بھی نہیں، میرا خیال ہے 5 ماہ پہلے کی باتیں ہیں۔ اور نہیں پاکستان گرے لسٹ میں کب گیا ہے؟ 2018 کے بعد گیا ہے یا پہلے گیا ہے؟ سر بعد میں گیا نا، یہ سجیشن کیا ہے اس کو بیٹھک سے نکالنے کے لیے، انہوں نے جو بل پاس کیا تھا اسمبلی کے اندر، اس کے اوپر آپ جائیں، آپ کو اس کے اندر نظر آپ میم ذرا یہ ڈیٹا آپ چیک کر لیجئے گا کہ جی پاکستان گرے لسٹ میں 2018 کے بعد گیا ہے یا پہلے گیا ہے؟ آپ تو 2021 کی بات کر رہی ہیں کہ 2021 میں پاکستان گرے لسٹ میں گیا ہے۔ ان کے پاس تو بات سنیں، ان کے پاس تو اتنے معیشت اور ان کے پاس تو اتنے معیشت دان ہیں، اور انہوں نے تو ووٹ اور لوگوں سے یہ کہا کہ میرے پاس بڑی زبردست ٹیم ہے، میرے پاس اکانومسٹ ہے، میرے پاس ایجوکیشنسٹ ہے، میرے پاس تو بہت زبردست ٹیم ہے۔ وہ ٹیم کہاں گئی؟ یہ انہوں نے گرے لسٹ میں سے اگر پاکستان پہلے گیا، چلو لیٹ سپوز آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتی ہوں، آپ بتائیں کہ انہوں نے گرے لسٹ سے پاکستان کو کیوں نہیں نکالا؟ کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں میم اس کی وجوہات یہ تھی کہ جی انہوں نے 37 پوائنٹس دیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ 37 پوائنٹس ہیں، ان پہ آپ کام کریں، اس پہ جو کام کرنے تھے وہ قانون سازی کرنی تھی، اسمبلی میں ہونی تھی۔ آپ سیٹ اپ کے اوپر کل پروگرام رکھ لیں، آپ جس مہمان کو دعوت دینا چاہتے ہیں دے دیں، میں آپ کے ساتھ لائیو، اس طرح مجھے ٹیلی فون پہ مزہ ہی نہیں آ رہا بات کرنے کا، میں آپ کے پروگرام آتی ہوں، ویڈیو پہ آپ مجھے لیں، میں آپ کو تمام دکھا کے آپ کو ڈیٹا ہر چیز ایک دکھاتی ہوں، آپ کمال کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کے اگلے دن آپ ایک پروگرام رکھیں، آپ پیکج کے اوپر پروگرام رکھیں، آپ کو میں بتاؤں
پاکستان کا کیا وہاں پہ جو کارنامے ہیں ہمارے جو نہیں میم آپ کہہ رہی ہیں کہ 5-6 مہینے پہلے فیٹف کا یہ پاکستان گرے لسٹ میں گیا ہے، یعنی کہ یہ اس 2021 مئی جون میں یہ فیٹف کی گرے لسٹ میں گیا ہے. I stand with my word. آپ کل پروگرام رکھیں، آپ کے ساتھ ڈیٹا کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کریں گے. ہمیں نے تو یہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی تھی پاکستان کو جب گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا فیٹف کی، ہم نے اسی لیے تو دن رات ہم نے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی تھی کہ پاکستان کے ساتھ کیا ٹھیک ہے. پھر بھی میم احتیاطاً آپ اس کو ریکنفرم کر لیجئے گا. سیکنڈلی آپ کو میں تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں کہ جو پاکستان میں کرپشن کا لیول اور جو آپ نے اگر چیک کرنا ہے تو آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جو ڈیٹا بیس جو پول ہوتے ہیں آپ ان میں دیکھیں پاکستان میں کرپشن کی طرح بڑی ہے. تو یہ اسی دور حکومت میں بڑی ہے میرے بھائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ نیشنل انٹرسٹ ہونا چاہیے. ہم وہ بات کریں گے، ہم اپوزیشن میں ہیں اور گورنمنٹ کے لوگوں کو ہماری بات کو ایک کھلے دل سے سننا چاہیے، فراغ دلی کے ساتھ ان کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا کام ہے ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، ان کا کام ہے انہوں نے اصلاح کرنی ہے. نہیں میم پوائنٹ آؤٹ آپ نے جو بھی مس کنڈکٹ ہوتا ہے اس پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے نا آپ نے، وہ چاہے آپ کی پارٹی کی طرف سے ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی کی طرف سے ہو، وہ چاہے مولانا کی طرف سے ہو یا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو، تو آپ نے تو اس کو تو نہیں دیکھنا کہ یہ کس پارٹی کا کام ہے. حکومتوں سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اپوزیشن کے ساتھ تو ایشوز ریز کرنے ہوتے ہیں نا، ایشو کو اٹھانے کے لیے اپوزیشن کی اوپر لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں. لوگوں کی امیدیں اپوزیشن سے نہیں، لوگوں کی امیدیں گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کو رن کر رہی ہوتی ہے. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو لے کے چل رہی ہوتی ہے، آپ کے تمام جو معاملات ہیں اس کو ڈیل جو ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے، گورنمنٹ اسٹیٹ کو چلاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سے لوگوں کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں، انہی کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، انہی پہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے، اور اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور اپنی چیزوں کو، سب چیزوں کو، پاکستان کے ایشوز کو، پنجاب کے، مطلب ہر صوبہ اپنی جو ہے وہ نشاندہی کرے تاکہ آپ لوگوں کو ایک صحیح راستے کی طرف آپ لیڈ کریں پاکستان کو. اگر آپ دھکے سے آئے گئے ہیں، اگر آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ پر عنایات ہوئی ہیں، لیکن آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ خزانے کے مالک ہیں، آپ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، آپ ایک لے مین کے لیے کام کریں. دیکھیں غریب کا جینا دوبھر ہو چکا ہے، غریب کا چولہا ٹھنڈا ہو چکا ہے. ہمارا تو روزمرہ روٹین میں مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے، ہم ان لوگوں سے، محلات میں بیٹھنے والے لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ عوام کے لیے کچھ کریں، آپ اپوزیشن کے لیے کچھ کریں نہ کریں، لیکن خدا رہا جس عوام کے نام پہ آپ آئے ہیں پاکستان کی عوام کو دو وقت کی روٹی ہے وہ تو میسر کریں تاکہ عوام کے اندر ایک بے چینی اور جو افلاس پائی جا رہی ہے وہ کم ہو. ہم بیکاری، اس قوم کو بیکاری نہ بنائیں، اس قوم کو اب جنریٹ کرنا سکھائیں کہ اپنے ریسورسز کو جنریٹ کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ میم شمیلہ رانا. عارف یوسف صاحب لاسٹ ابھی 1-2 منٹس ہیں، ابھی یہ جتنی انہوں نے کیے ہیں کہ جی آپ یہ فیٹف والا ایشو تو میں تو کنفرم ہوں، میں نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ ذرا دیکھ لیں گے. یہ کہتے ہیں کہ جی مئی جون 2021 میں پاکستان گرے لسٹ میں گیا ہے فیٹف کا. تو خیر یہ ایک علیحدہ اس پہ ڈیبیٹ ہے، ہم پروگرام علیحدہ کر لیں گے. ابھی اب سیکنڈ جو فیز آ رہی ہے وہ کب آ رہی ہے جی سیکنڈ الیکشن کی لوکل باڈیز کے؟ یہ انشاءاللہ جنوری میں کروا رہے ہیں جی، جنوری میں کروا رہے ہیں. تو اس پہ ہوپ فلی ابھی جو عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ جی میں ابھی نیکسٹ فیز میں اور پنجاب کے جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہو رہے ہیں اس کو میں خود نگرانی کروں گا اور ٹکٹ کی تقسیم میں خود کروں گا. تو ابھی آئی ہوپ کہ جی کچھ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. دیکھیں جی میں یہی چاہتا ہوں کہ ورکرز کو ٹکٹ ملیں، جو اچھے ورکر ہیں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہیں، ان کو ٹکٹ ملے، وہ آگے آئیں. بلکہ سب پارٹیوں میں ایسا ہونا چاہیے، کسی ریلیٹیو یا اس کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. جو ورکرز ہیں وہ آئیں، پھر ان کے ساتھ تعاون بھی کیا جاتا ہے، لوگ بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. دوسرا میں پھر اپنی بہن سے گزارش کروں گا کہ ہم لوگوں نے جس طرح انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اصلاح کرنا ہے، ہم لوگوں نے یہ نہیں ہے کہ جی ہم
اس پارٹی میں ہے تو ہم اس پارٹی کو کہہ رہے ہیں جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھی بات کریں, جو اچھے ہمارے پولیٹیشینز ہیں ان کے ساتھ اچھے رہیں. یہ نہیں کہ ہم کو جہاں غلطی ہو تو پاکستان ہی چھوڑ کے ہم لوگ بھاگ جائیں, ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگوں نے کرنا ہے پاکستان کے لیے. نہیں وہ تو محنت علاج کرنی ہے, ہم کروانے کے لیے پولیٹکس گئے لوگ ہوئے ہیں جی, میاں صاحب علاج کروانے کے لیے گئے ہوئے ہیں, بھاگے تو نہیں ہیں ملک سے. اللہ ان کو صحت دے, میں کیا کہوں, کچھ کہنا نہیں چاہتا. ہاں اللہ بس تعالیٰ جیسے ہی ان کا سب کو علاج صحت دے. مکمل ہو جائے گا وہ واپس پاکستان آئیں گے جی, آپ یہ اپنی تیاری پوری رکھیں. انہوں نے اچھا پاکستان میں کوئی ہاسپٹل دیا ہوتا تو کاش ان کو نہ جانا پڑتا. ہمارے ای ڈی صاحب سے پاکستان میں گئے ہیں, ہمارے اور جو اچھے لوگ تھے وہ پاکستان میں فوت میں. پاکستان میں بڑے اچھے ہاسپٹلز ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں. میرے خیال میں میرے کچھ ریلیٹیو تھے یو کے میں, وہ پاکستان میں آ کے انہوں نے علاج کروایا جی. ایسی بات نہیں ہے, یہاں پہ بہت اچھے کمپیٹنٹ ڈاکٹرز یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگ بلکہ باہر سے پاکستان ابھی آ رہے ہیں اور یہاں پہ ان ہاسپٹلز میں علاج کرواتے ہیں. بلکہ آپ کے نالج میں یہ بات ہو بھی یہ کہ ہر جگہ پہ ایسے ہاسپٹلز ہیں کہ یہاں پہ آ کے لوگ اور اچھا اور سستا علاج پاکستان سے کرا لیں. بلکہ ان کو کہوں گا ضروری ان کے سب لوگوں کا بھی صحت کارڈ بن چکا ہے, 10 لاکھ روپے یہ سالانہ یوز کر سکتے ہیں, یہ بھی آئیں ہمارے ہاسپٹل میں فری علاج کروائیں. ٹھیک ہو گیا, تو ٹھیک ہم ہو گیا, لوگوں نے ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. میں عارف یوسف صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی. مس شمیلہ رانا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں پروگرام میں شرکت کی جی, میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام بلدیاتی الیکشن کا, جو تھوڑا بہت ہم انالیسس کر سکتے تھے وہ ہم نے انالیسس کیا ہے. ابھی سیکنڈ فیز میں جنوری میں ہو رہے ہیں جی الیکشن کے پی کے, کیونکہ یہ ابھی 17 اضلاع میں ہوئے تھے اور باقی اضلاع رہتے ہیں. دیکھیں اس میں حکمران جماعت کیا تیاری کرتی ہے, جو مسلم لیگ نون ہے وہ کیا تیاری کرتی ہے, پاکستان پیپل پارٹی, جماعت اسلامی, اے این پی یہ کیا تیاری کرتی ہیں, اور مولانا فضل الرحمان کی جو جمعیت علماء اسلام فے ہے وہ کیا تیاری کرتی ہے جی. محترم ترین کو اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.